देखिए, आज के इस पुरफितन दौर में इस वक्त में एक चीज सबसे ज्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है, जिसका इल्म लोगों को होता भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये कोई ऐब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो एक अजीम गुनाह करते हैं। तो वो जो बुराई पाई जाती है वो बुराई है हसद। एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से बुग़्ज़ व कीना रखना, ये बिल्कुल मुसलमानों के लिए हराम है। लेकिन इसे लोग बड़ी आसानी से एक दूसरे से हसद कर लेते हैं और समझते हैं ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप सुने कुरान इसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। और उसकी आरज़ू मत करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बढ़ाई दी, यानी कि अल्लाह ने किसी को कोई अगर आपसे अफजलियत अता की है, बढ़ाई उसे अल्लाह ने अता की है, तो उसकी आरज़ू मत करो। मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह हर चीज को जानता है। और अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तुम कहो मैं पनाह मांगता हूं हासिद के शर से, जब वो हसद करता है। तो आप समझ लें कि हसद किसे कहते हैं, हसद के लुग़वी माना क्या है। तो देखिए, हसद का माना ये होता है कि कोई चीज आपने किसी पर देखी, अब तुमने ये दिल में ख्याल ले आए कि ये जो मोटरसाइकिल इस पर है, अल्लाह ये इस पर ना हो, मुझ पे हो, इसकी खत्म हो जाए, मुझे मिल जाए। ये हसद होता है। एक होता है हसद और एक होता है रश्क। रश्क अलग चीज होती है, हसद अलग चीज होती है। हसद करना ये गुनाह कबीरा है, ये हराम है, और इसके लिए सख्त वईदें आई हैं। हदीस सुने पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में। हदीस पाक में है, इब्न माजा ने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। जिस तरह आग लकड़ी को खाती है, हसद भी इस तरह नेकियों को तबाह कर देता है, खत्म कर देता है। और सदका खता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है। या सदके की भी फजीलत इस हदीस में कि सदका वो चीज है जो तुम्हारी खताओं को मिटा देता है, जिस तरह पानी आग को बुझाता है। और नेकियों को हसद ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। इसी की मिसल अबू दाऊद ने भी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है। तो आप समझ सकते हैं कि हसद कितनी डेंजर चीज है। लेकिन आज सबसे ज्यादा हसद लोगों के अंदर पाया जाता है। कहते हैं कोई अगर तरक्की करे तो सोचता है कि तरक्की कर रहा है, ये तरक्की ना करता हम करते, ये कार ले आए ये ना लाता हम लाते, इसकी औलाद कामयाब हो गई इसकी ना होती हमारी होती। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो हसद में आती हैं। उसे बीवी खूबसूरत मिल गई, लंगूर था अंगूर मिल गया, हमें मिलनी चाहिए थी। ये आरजू करता है ना, ये इस तरह की सोच और फिक्र रखता है कि शादी ऐसी हो गई उसकी, हमारी होनी चाहिए थी। तो ये हसद में आता भाई। ये हसद आप करोगे तो आपकी नेकियां तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ये याद रखिएगा आप, ये बात याद रख लें। क्या फरमाया मुस्तफा ने, हमारे नबी ने फरमाया कि नेकियां खत्म हो जाएंगी। और हदीस सुनिए, हदीस से पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद ईमान को ऐसे बिगाड़ता है जिस तरह एलुआ शहद को बिगाड़ता है। एक कड़वी चीज है एलुआ, आप समझ सकते होंगे, जो जानते हैं, वो शहद को बर्बाद कर देता है। और शहद एक अफजल नेमत है, ऐसी नेमत जिसमें बीमारियों के लिए शिफा है, जो इंसान के लिए फायदेमंद है। वो शहद जो सबसे ज्यादा मीठा होता है, वो एलवा उसको खत्म कर देता है। तो मिसाल दी गई है, ईमान को भी हसद ऐसे ही बिगाड़ देता है जैसे कि एलवा शहद को बिगाड़ देता है। तो समझ सकते हो कि ईमान की जो चाशनी होती है ना, जो लज्जत होती है, वो आपके सीने से निकल जाती है, आपके जिस्म से निकल जाती है, आपके ईमान से निकल जाती है। फिर कड़वाहट ही कड़वाहट रहती है। आप देख लें, जो हासिद हैं दुनिया के अंदर, उनका अंजाम यही है, वो कड़वे हैं, उनके अंदर मिठास नहीं होती है, कड़वाहट उनका मुकद्दर बन जाती है। तो इसलिए हसद से बचे। और हदीस पाक सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली उम्मत की बीमारी तुम्हारी तरफ भी आई, वो बीमारी हसद और बुग़्ज़ है। ये पहली उम्मत में भी ये पाई गई बीमारी, ये हमारी तरफ भी आई है।
تو ہمیں بالکل روک دینا چاہیے، ان بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور مومن نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ فرمایا۔ آج کیا مسلمانوں میں محبتیں ہیں؟ ہمارے بھائی جو مسلمان بھائی ہیں ایک دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اپوزٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا جو الیکشن لڑ رہا ہے، چناو کی بات کر لیں، آپ سے میں کر لیتا ہوں، راجنیتی میں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو نہیں آنا چاہیے، میں کہتا ہوں مولویوں کو سب سے آگے رکھو، تبھی راجنیتی نکھر کے آئے گی، سدھار پیدا ہوگا اور لوگوں کے کام ہوں گے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بندہ گاؤں میں لڑ رہا، چناو جیت جاتا، لیکن کچھ ایسے حاسد تھے جس کی بنیاد پر وہ چناو ہار گیا اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو جتا دیا۔ کس بنیاد پر؟ صرف حسد کی بنیاد پر۔ الیکشن اور چناو آتا ہے تو آپ کسی بھی چناو کو اٹھا کر دیکھ لیں، چیئرمینی کا ہو، ممبری کا ہو، یا پردھانی کا ہو، یا ودھائیگی کا ہو، یا لوک سبھا کا ہو، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، اس میں کون حسد کرتا ہے؟ دوسرے کمیونٹی کے لوگ نہیں ہوتے حسد کرنے والے، خود اسی کی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اسی کی برادری، اسی کی قوم کے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ الیکشن میں پیسہ خرچ کیا، تباہ ہو گیا، اپنوں نے ڈبو دیا۔ حسد کیا نا، یہ نہ جیت جائے، ارے یہ ہمارے آگے کھڑا ہوگا، یہ پردھان بن جائے گا، ہم مکھیا کہلاتے، گاؤں کے چودھری کہلاتے، اور یہ مجھ پہ تاؤ دے گا، تو یہ وہ حسد ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ غلط ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک ایمان نہ لاؤ اور مومن نہیں کہلاؤ گے، اس وقت تک جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، آپس میں محبت نہ کرنے لگو اور آپس میں سلام کو نہ پھیلاؤ۔ محبت کا کیا ذریعہ بتایا مصطفیٰ نے؟ نبی نے فرمایا کہ محبت بڑھ جائے گی، سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے سے ملو تو سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، تو اس میں محبتیں بڑھیں گی، حسد ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں، یعنی مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہ ہونا چاہیے، نہ چغلی سے، نہ حسد سے، نہ برائی سے، کسی چیز سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے، جو اچھائی کا پیغام دیتا ہے، جو ہمیں نیک راستے پہ چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن آج آپ سب جانتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں کہ حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے زمانہ ہمارے لیے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں نا لوگ، ارے یار یہ وقت آ گیا، یہ دور آ گیا، حالانکہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو۔ آپ سب سمجھ سکتے کہ لوگ کیسے ہو گئے آج کے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرو۔ آج یہ بتائیں، کیا جس سے منع فرمایا گیا، نبی نے منع فرمایا، کیا وہ لوگ ہم کر نہیں رہے؟ کیا اس میں زیادہ ملوث ہم دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ زیادہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، ہوٹل پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، شادی ہال میں بیٹھ کر، میت کے جنازے کے پیچھے، قبرستانوں میں جا کر، ہر جگہ، کسی جگہ کو تو چھوڑا ہو مسلمانوں نے، آپ دیکھیں ہر ایک جگہ، مسجد کے اندر، اللہ کے گھر تک کو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی کہ یہ مکھیا کیوں بن رہا ہے، یہی ہو گیا پیسے لینے والا، یہی ہو گیا صدر سیکرٹری، یہی ہو گیا کام کرانے والا، یہی ہو گیا اعلان کرنے والا۔ یہ تمام چیزیں مسجد کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، مدرسے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ مدرسہ چل رہا ہے کہ یہی ہو گیا، اسی کا نام لیا جا رہا ہے، یہی چلانے والا ہو گیا، تو یہ حسد ہوتا ہے بھائی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس سے باز رہنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو،
اگر جنت چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حسد نہیں ہے مگر دو پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے کتاب دی یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے ساتھ رات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ خدا نے اسے مال دیا اور وہ دن رات اس کے اوقات میں وہ صدقہ کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی آپ سمجھ لیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات دن قرآن پڑھتا ہے، پڑوسی نے قرآن کی تلاوت سنی، اب دل میں یہ آرزو آ گئی کاش میں بھی قاری ہوتا، میں بھی قرآن پڑھنے والا ہوتا، یہ رشک ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ تو یہ حسد نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے پوری رات، آپ نے دیکھا دل میں خیال آیا کاش ہم بھی نماز پڑھتے اس کی طرح، یہ حسد نہیں ہے۔ حسد اور رشک میں آپ فرق سمجھ لیں۔ حسد وہ چیز ہے کہ تم نے دیکھا کہ کار لے کے آیا، دل میں آیا کہ اس پر نہ ہوتی ہم پر ہوتی، اس پر نہ رہے ہم پہ آ جائے، یہ حسد ہو گیا۔ رشک، اللہ نے اسے مال دیا ہے، صدقہ کر رہا ہے، دل میں خیال آیا کاش مولا تو ہمیں بھی ایسی ہی اتنی دولت عطا کرتا تو میں بھی صدقہ کرتا، یہ رشک ہے۔ نیکی کا خیال آنا، چندہ ہوتا تو اعلان کرتے نہیں، حالانکہ چھپا کے دینا چاہیے، خدا کی راہ میں خرچ کریں تو ایسے خرچ کریں کہ اگر دائیں سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے دینا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں اعلان کرتے ہیں مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کے امام صاحب، علماء اسٹیجوں سے اعلان کرتے فلاں صاحب نے اتنا دیا، تاکہ دوسرے کو رشک آئے، اس کو دیکھ کر رشک آئے اور کہے کہ یہ اتنا دے رہا میں بھی دوں گا، تو یہ دیکھیوں میں اضافہ کرنے والی بات ہے نا، تو یہ رشک ہے۔ اور حسد وہ ہے کہ بس یہ اندھا ہو جائے اور اس کی دولت ہمیں مل جائے، یہ حسد ہے۔ اس کے لڑکے کامیاب کیوں ہو گئے، ہمارے ہوتے، یہ حسد ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک اسی طرح کی صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو شخص پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے قرآن سکھایا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسے ہی دیا جاتا، تو جو فلاں شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص خدا نے اسے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے خدا کی راہ میں، کسی نے کہا کاش مجھے بھی ویسے ہی دیا جاتا جیسے فلاں شخص کو دیا گیا ہے، میں بھی اسی طرح کا عمل کرتا، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حسد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حاسد کی اور کیا سزا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے، جو رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے، اور عداوت والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ نہیں آتا۔ جو عداوت رکھتے ہیں، عداوت، جو حسد رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، شب برات میں بھی وہ لوگ بخشے نہیں جاتے، یاد رکھ لیں آپ۔ اس لیے حسد کو دور کریں، ایک دوسرے سے محبت میں سرشار ہو جائیں، چور ہو جائیں، ادب کریں ایک دوسرے کا، رسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو، سمجھ رہے آپ۔ اور بھی حدیث پاک سن لیں آپ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، بڑی وعیدیں آئی ہیں حاسدوں کے لیے، لیکن آج ہمارے مسلمان جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، وہ زیادہ تر حسد کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں حسد سے بچو، اور رشک کر سکتے ہو تو رشک کرو، ورنہ صبر کرو۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس صبر پر اسے اجر عطا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال آپ کیا کہنا چاہو گے حاسدین کے بارے میں، کامنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے۔ چینل کو آپ ہمارے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کر دیں آپ اس ویڈیو کو، تاکہ لوگ اس برے عیب سے، برے کام سے، اس گناہ سے بچنے کی وہ کوشش کریں اور بچ جائیں۔ بچیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ